अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है सीरतुन्नबी। सीरतुन्नबी एक ऐसा मौजू है जिस पर तमाम सीरत निगारों और कलमकारों ने पूरी अकीदत से लिखने की कोशिश की, मगर तिश्नगी रह गई। अल्लाह ताला ने वजह तख्लीक़े कायनात महबूब खुदा सरदार अंबिया खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम इंसानियत और तमाम मखलूक के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान मजीद की अमली तफसीर है। नबी का नाम लब पर हो, नबी का नाम लब पर हो तो लब महकें, ज़बां महके, अरब महके, अजम महके, यानी कि सारा जहां महके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और अखलाक बेमिसाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उफ़्व दरगुज़र, सब्र व तहम्मुल, नरम रवैया, हुस्न सलूक, दूसरों को माफ़ करना, दूसरों की मदद करना, गरीबों और मज़लूमों की हमायत करना, सच बोलना, अमानत में ख़यानत ना करना, अदल इंसाफ, मेहमान नवाजी, हयादारी, ये तमाम खूबियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का ख़ासा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक़ुल इबाद पर भी बहुत ज़ोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन, औलाद, रिश्तेदारों, हमसायों और गरीबों के साथ हुस्न सलूक की तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से शफ़क़त से पेश आते और बुज़ुर्गों और बड़ों का अदब करते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ भी नरमी करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत को अमन का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि तुम में से जो शख्स किसी दूसरे शख्स की दुनियावी तकलीफ़ को दूर करता है तो अल्लाह ताला उसकी आखिरत की तकलीफ़ को दूर फरमाएगा। जी मैम शासिया, हयात तय्यबा के हवाले से अगर बात की जाए तो तमाम शोबों में, ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमें रहनुमाई हासिल होती है। आप इस पर ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात करने का मौका मिला। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल एक ऐसा रोशन चिराग है जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में सच्चाई, दयानतदारी, सब्र, इंसाफ, मोहब्बत सब कुछ शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि किसी इंसान की कद्र उसकी रंग, नस्ल और दौलत की बुनियाद पर नहीं बल्कि उसकी किरदार की बुनियाद पर होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से एक वाक़या आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए ही ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, चोरी करता हूँ, झूठ बोलता हूँ और हर तरह की बुराई में मुब्तला हूँ, तो आप इसमें मेरी रहनुमाई करें कि मैं कौन सा एक काम छोड़ दूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोलना छोड़ दो। उस शख्स ने वादा किया कि अब झूठ नहीं बोलूँगा और चला गया। अगले दिन वो जब भी किसी बुराई का इरादा करता तो ये सोचता कि कल को जब लोग पूछेंगे तो मुझे सच बोलना पड़ेगा और इसमें मेरी रुसवाई होगी, और अगर मैं झूठ बोलूँगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा खिलाफ़ी होगी। ये सोचते ही उसने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली। तो इससे हम क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि झूठ जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है, और जब हम सच बोलते हैं, सच बोलने का इरादा करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम हर गुनाह से बच जाते हैं।
ہم ٹیچرز اور والدین مل کر یہ کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر بتائیں گے اور ان کے سامنے ایک عملی نمونہ بھی بنیں گے اور اس کی پریکٹس بھی کریں گے. آپ اگر بچوں میں یہ ہیبٹ ڈیولپ کریں کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا کسی چھوٹی سی بات کے لیے بھی، اور اس میں آپ کو بھی تھوڑا سا اپنا ری ایکشن ایسا رکھنا ہوگا کہ اگر بچہ سچ بول رہا ہے تو پھر اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ سچ بولنے سے نہ گھبرائے. بچے اسی صورت میں جھوٹ بولتے ہیں جب انہیں ڈر ہو کہ اس پر ان کو ڈانٹا جائے گا یا ان کی انسلٹ کی جائے گی، تو اس ڈر سے بہت سارے معاملات میں وہ جھوٹ بولتے ہیں. جیسے بچہ سپوز اسکول میں اگر اپنا ہوم ورک نہیں کر کے آتا تو اس ڈر سے کہ ٹیچر اس کو ڈانٹیں گی تو وہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں. گھر پہ مدر نے بچے کو کوئی ٹاسک دیا ہے تو وہ نہیں پورا کیا تو اس پہ وہ کوئی جھوٹ بولیں گے. تو ہم نے اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے، بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ وہ سچ بولیں اور اس پہ ان کو نہیں ڈانٹنا. اس میں پوری ایفرٹ خود بھی کرنی ہے. اگر مدرز خود بچوں کے سامنے کوئی ایکسکیوز کر کے باہر جا رہی ہیں کہ جیسے میں نے باہر جانا ہے، اب وہ جا شاپنگ پہ رہی ہیں اور بچوں کو کہیں کہ میں نے ہاسپٹل جانا ہے، تو یہ چیز پھر بچے کبھی بھی آپ کی بات پر عمل نہیں کریں گے. ہمیں بچوں کے سامنے عملی نمونہ بننا ہے. ہمیں والدین کو، ٹیچرز کو، اساتذہ کو، معاشرے کو ایک رول پلے کرنا ہے، بچوں کے سامنے عملی نمونہ بننا ہے. اس میں ہماری پرسنالٹی بھی بہتر ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہیں. ہمیں ان کی ذات اقدس سے سیکھنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں. آمین. جی میم شازیہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بتایا کہ ہم نے سیرت طیبہ کو پڑھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور بہت ہی اہم آپ نے اس پہلوؤں کو اجاگر کیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمدہ اور اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی اچھی اخلاق اپنانے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جس کے اخلاق بہتر ہوں. جی میم آشا، اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو تمام پہلو ہی بہت اہم ہیں. آپ آج کس پہلو پہ روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میم فائزہ. آج کا جو موضوع ہے جس پہ ہمیں بات کرنے کا موقع ملا، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی جامعیت پہ بے تحاشا لوگوں نے کتب لکھ چھوڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکا. سیرت رسول ایک ایسا مینول ہے جس پہ عمل کر کے ہم لوگ اپنی دنیا اور دین اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کی اگر ہم بات کریں تو ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، جس میں حسن معاملت ہے، حسن اخلاق ہے، استقامت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، عدل و انصاف ہے. آپ نے ہر پہلو پہ کامیت کا عروج جو ہے وہ پایا ہے. ہم کہیں پہ بھی ان کو کسی بھی معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال نہیں ملتی. ان کے علاوہ کوئی ان کا جو ہے وہ برابری نہیں کر سکتا. آج جس شخصیت کے پہلو کا میں ذکر کرنا چاہوں گی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی استقامت، بہادری اور ثابت قدمی ہے. ہم ان کی شخصیت میں، ان کی زندگی میں استقامت دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کی اشاعت کا کام شروع کیا، انہوں نے تبلیغ اسلام شروع کی تو انہوں کس قدر مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ان کے تمام اپنے، ان کی خاندان والے ان کے مخالف ہو گئے اور ہر طرح کی تکالیف انہوں نے ان کو پہنچانی شروع کر دی. اور اس کے علاوہ شیب ابی طالب کے 3 سال اگر ہم دیکھیں جس میں وہ اس گھاٹی میں محصور رہے تو کون سے مصائب و تکالیف نہیں ہیں جو انہوں نے برداشت نہیں کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ دیکھیں کہ فرشتے کھڑے ہیں اور ان کے حکم کے منتظر ہیں کہ ظالموں کو پتھروں کے نیچے، پہاڑوں کے نیچے تباہ کر دیں، ان کو نیست و نابود کر دیں. اور رحمت رسول یہ ہیں کہ ان کے لیے
پھر بھی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ان کی ثابت کرنی ہے کہ ہر قسم کے مظالم کو، مصائب کو اور غموں کو برداشت کرنے کے باوجود وہ اپنے اصول پہ اور اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی توحید پہ ڈٹے رہے۔ کوئی چیز ان کو ان کے مقصد سے نہیں ہٹا سکی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی یہ پہلو ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ ویسے تو ہر پہلو ہی ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم زندگی میں تھوڑی سی ہی مشکل آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، چاہے وہ مالی ہو یا خاندانی ہو یا رشتوں کے سلسلے میں کوئی پریشانی ہو، تو ہم فوراً زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں، ہم اپنی جدوجہد چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم سچائی سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو ہمارے لیے قابل تقلید ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ثابت قدم رہیں، حق اور سچ پہ ڈٹے رہیں۔ سیرت رسول کا مطالعہ نہ صرف ہمیں زندگی کے مصائب میں حوصلہ بخشتا ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک واضح راستہ بھی متعین کرتا ہے۔ ہمیں سیرت طیبہ کا نہ صرف خود مطالعہ کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، بلکہ نئی نسل کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ ہمارے تمام مسائل جو آج کے دور میں ہمیں درپیش ہیں، جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یقین کریں ان سب کا حل صرف اسوہ حسنہ میں ہے۔ رسول پاک کی سیرت کے پیروی کرنے میں ہی اس کا جو ہے وہ حل موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ بقول شاعر، اسی کے واسطے تخلیق کائنات ہوئی، وہی اصل سبب اس اہتمام کا ہے، اسی ستارہ سیرت سے راہ پہ آئے گا، جو بے جہد سفر اس عہد کج خرام کا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی میم حاجہ، آپ نے سیرت طیبہ کے حوالے سے بہت ہی اہم پہلوؤں پہ روشنی ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، سیرت اور زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، سیرت اور زندگی پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج سیرت نبی جس موضوع کے بارے میں ہم نے بات کی، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آب زمزم اور کوثر اور تسنیم نہیں لکھ سکتا، آب زمزم اور کوثر اور تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔